नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, सब बोलो नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी, या अली, हुसैनियत, जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, जिंदाबाद, यजीदियत, जिंदाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार, बराए रसूली मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले और सब मिलकर इमाम ज़माना की सेहत और सलामती के लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअत वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब बाकर साहब से वो आए और बारगाह मौला में नजराना हकीकत पेश करें। बराए रसूल मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Today is the 3rd Muharram. On the 3rd of Muharram, Ubaydullah son of Ziyad sent an army counting 4,000 led by Umar son of Sa'd Abi Waqqas were the first to move towards Karbala. His orders were to get Imam Hussein alayhi salam to surrender to Yazid. When Imam Hussein alayhi salam refused, Umar son of Sa'd told Ubaydullah son of Ziyad to send more troops. Ubaydullah son of Ziyad ordered all the men in Kufa to come out and join the army to fight against Imam Hussein alayhi salam. Anyone not doing so would be killed. Whoever brings the head of Imam Hussein alayhi salam will get a great prize, and I will make him the governor of Al-Ray province. Regiment after regiment began to pour in on the plain of Karbala from all sides until they were 30,000, and ultimately the enemy's forces compelled Imam Hussein alayhi salam to shift his camp from the bank of the river to the interior of the burning desert. Imam Hussein alayhi salam's brother, the lion-hearted Hazrat Abbas alayhi salam, objected to this demand from the enemy, claiming priority of occupation and the right of the son of the Holy Prophet, the Holy Imam, to stay where he had first camped. When the enemy wished to march towards the Holy Imam's camp, the brave Abbas at once drew his sword and stood firm and shouted to the men, "If you advance one step forward, you shall lay headless there. Do not see that truth is not being practiced and wrong not being discouraged. The righteous believer is the one who aspires towards righteousness. I alone consider death to be a prosperity, while living with the oppressors is nothing but undesirable." Imam Hussein alayhi salam, knowing the bravery and prowess of the valiant son of Ali, the Lion of God, none cared to step forward. But Imam Hussein alayhi salam called his brother, saying, "Brother Abbas, let not bloodshed be initiated from our side. Let them occupy any place they like. They call themselves my grandfather's followers.
Let them enjoy every comfort they want. We shall suffer for them, being away from the water. When God is with us, brother, what if the river is far away from us? With these words, Imam Hussein alayhi salam, in order to avoid bloodshed, issued orders to shift this camp several miles into the burning desert, and it was immediately done. Also, Imam Hussein alayhi salam did not want to think, or did not want the people to think, that the battle in Karbala was all about water. Salawat. بار محمد والے محمد بلند تر صلوات. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب حاجی سعید صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. برائے خشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. اکبر نے بھی دی جوانی، عباس نے بھی دیے بازو کٹا کر. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. زینب کے باغ میں ہے، زینب کے باغ میں ہے بھی دو پھول، وہ بھی خدا کے راہ میں دے دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. زینب کے باغ میں دو پھول مہکتے، وہ بھی خدا کے راہ میں دے دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. زہرا کے لال پھولوں کے پلے، پھولوں پہ سونے والے، کربلا میں اپنا سر دے دیا. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. سید نے کربلا میں وعدے دیے. بخشش ہے اس کی لازم، بخشش ہے اس کی لازم، حسین کے غم میں دو چار آنسو جس نے بہا دیے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. دوسری بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خلاقی، نوریانی اور تخلیق، نور القصال اور معافی الاکبر میں ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، آبا کے ظاہری حضرت علی علیہ السلام روایت کی ہے، ذات ہدایت نے نور سرور انبیاء علیہ السلام کی تخلیق کائنات سے 4,24,000 برس پہلے پیدا کیا. خدا نے پھر خداوند عالم نے بڑا حجاب پیدا کیا. پہلا حجاب قدرت، دوسرا حجاب حجاب، تیسرا حجاب منت، چوتھا حجاب رحمت، پنجواں حجاب سداد، چھواں حجاب کرامت، ساتواں حجاب منزلت، آٹھواں حجاب ہدایت، نواں حجاب نبوت، دسواں حجاب عرفت رافت، 11واں حجاب مسیحیت، 12واں حجاب شفاعت. پہلا حجاب قدرت میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 برس رکھا، جس میں آپ کے نور انور نے 12,000 برس پڑھا. سبحان ربی الاعلیٰ بھی تسبیح کر ورد کیا. دوسرے حجاب میں
عظمت میں آپ کی نوری 11,000 برس پڑا سبحان عالم القصر و ورد کیا 30 حجاب منت میں آپ نے نور 10,000 برس پڑا سبحان من کو قاسم لیلاہو کا ورد کیا 11 حجاب رحمت میں آپ نے نوری 9,000 برس پڑا سبحان الرفیع الاعلیٰ کا ورد کیا 5ویں حجاب میں صدات میں آپ کے نور 7,000 برس پڑا سبحان العلیم الکریم کا ورد کیا 6ویں حجاب میں منزلت میں آپ نے نوری 6,000 برس پڑا سبحان ذی ارسلم سبحان ذی ارسلازم کا ورد کیا 7ویں حجاب میں ہدایت میں آپ نے نور نے 7,000 برس پڑا سبحان رب العزہ ام یاسفون کا ورد کیا 8ویں حجاب میں نبوت میں آپ نے نور 4,000 برس پڑا سبحان ذی الملک و مالکوت کا ورد کیا 9ویں حجاب میں رفت میں آپ نے نور نے 3,000 برس پڑا سبحان اللہ و بحمدہ و ورد کیا 10ویں حجاب مسیحت میں آپ نے نور نے 2,000 برس پڑا سبحان رب العظیم و بحمدہ ٹائم بڑا تھوڑا مختصر کر دیتی بڑی لمبی ہے یہ کہانی اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پھر بھی سوال اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے اور تیرے یزید جیسے ہے دنیا میں بے شمار لیکن میرا حسین زمانے میں ایک ہے اب میں گزارش کرتا ہوں مذاکرے اہل بیت جناب حاجی رحمت صاحب سے روائیں اور بارگاہ مولا میں نظرانہ عقیدت پیش کریں برائے خشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے نعرہ حیدری اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے میں کیوں کر ہاتھ پھیلاؤں کسی کے در پہ کیوں جاؤں میں کیوں کر ہاتھ پھیلاؤں کسی کے در پہ کیوں جاؤں کروں کیوں غیر کو سجدہ علی کا نام کافی ہے کروں کیوں غیر کو سجدہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ
خدا نفس محمد ہے، وہ وسیلہ ہے وہی دستے خدا نفس محمد ہے، منگوا لوں گا منو سلوا علی کا نام کافی ہے، منگوا لوں گا منو سلوا علی کا نام کافی ہے، مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے، لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا، لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے، فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے، شب معراج کیا دیکھا نبی نے کچھ نہ فرمایا، شب معراج کیا دیکھا نبی نے کچھ نہ فرمایا، کہا تو بس فقط اتنا علی کا نام کافی ہے، کہا تو بس فقط اتنا علی کا نام کافی ہے، صفات کبریا یکجا اگر لکھیں تو ہم کیسے، صفات کبریا اگر لکھیں تو ہم کیسے، قلم ریحان کا بولا علی کا نام کافی ہے، مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے۔ صلوات عمر بھر ناز کروں ایسا مقدر پایا ہے، عمر بھر ناز کروں ایسا مقدر پایا ہے، صرف ایک شیر کہا خلد میں ایک گھر پایا ہے، صرف ایک شیر کہا خلد میں ایک گھر پایا ہے، میں نے کرتاس پہ جب نعت محمد لکھی، میں نے کرتاس پہ جب نعت محمد لکھی، چشم جبریل نے کوزے میں سمندر پایا ہے، چشم جبریل نے کوزے میں سمندر پایا ہے، اپنی امت کے لیے سارے نبی رہبر ہیں، لیکن اپنی امت کے لیے سارے نبی رہبر ہیں، لیکن یا نبی آپ کو نبیوں کا رہبر پایا ہے، یا نبی آپ کو نبیوں کا رہبر پایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد
دل کو سکون ہے علمدار ساتھ ہے، بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، دل کو سکون ہے علمدار ساتھ ہے، صدیوں میں ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا، عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں سید علی حیدر صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ برائے خشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ پہلے ایک عقیدے کا شعر اس سے میرا سٹارٹ ہے۔ چاہو کہ عمر بھر کی خباثت سے وہ بچے، چاہو کہ عمر بھر کی خباثت سے وہ بچے، لفظ علی گزار دو بچے کی کان سے۔ مولا مہدی کے لیے ایک میرا یہ لکھا ہے میں نے، اے میری 12ویں سرکار یہ کیا پردہ ہے، اے میری 12ویں سرکار یہ کیا پردہ ہے، آنکھ دیکھے بھی نہیں قلب سے جاتے بھی نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو قلب کا اور آنکھوں کا صرف 2 بالش کا فرق ہے، یہاں سے جاتے بھی نہیں، یہاں سے نظر آتے بھی نہیں، آنکھ دیکھے بھی نہیں قلب سے جاتے بھی نہیں، سب کی نظروں میں نہیں سب پہ نظر رکھتے ہو، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ کیا فیصلہ اٹل دے دے، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، کیا فیصلہ۔ یہ ماہو سال مولانا صاحب نے بولا تھا نا کہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے وہ کہاں ہم کہاں، ہمارے پاس نہیں آ سکتے مولا، تو یہ اس کا میں آپ کو ایک شعر دے رہا ہوں کہ میرے امام میرے زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ کیا فیصلہ، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہو سال یہ جیون کے سارے دن لے لے، یہ ماہو سال یہ جیون کے سارے دن لے لے، مجھے بس اپنے زیارت کا بس ایک پل دے دے۔ ماشاءاللہ۔ مظہر قہر خداون کا پردہ جو ہٹا، مظہر قہر خدا کا پردہ جو ہٹا، عکس توحید کا عکاس بھی آ جائے گا، اور بنت سرور سے فدق چھیننے والوں سن لو، اور بنت سرور سے فدق چھیننے والے سن لو، صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ہے محمد سے محمد کا خلاصہ قائم، ہے محمد سے محمد کا خلاصہ قائم، آ تیری دید سے آنکھوں کے یہ ساغر بھر لے، اور وجہ یزدان میں معصوم نقابے تو ہٹا، اور وجہ یزدان سے معصوم نقابے تو ہٹا، ہم تجھے جیک کے 14 کی زیارت کریں۔ ہے انبیاء میں اور اس 12ویں میں فرق بہت، ہے انبیاء میں اور اس 12ویں میں فرق بہت، اسی کے دم سے ہے سارا نظام قائم ہے، اسی کے دم سے سارا نظام قائم ہے، نبی کو حکم ہوا ہے کہ نماز قائم کر، یہ وہ نماز ہے خود جس کا نام قائم ہے۔ حکومت آپ کی ہوگی، ولایت آپ کی ہوگی، سنا ہے منتظر ساری قیامت آپ کی ہوگی۔ علی سے آخری تک سب کے سب معصوم ہیں، مگر علی سے آخری تک سب کے سب معصوم ہیں، لیکن یہ سارے مقتدی ہوں گے امامت آپ کی ہوگی۔ ہم جو سلام پڑھتے ہیں مجلس کے اینڈ میں، اس کا میں آپ کو ایک شعر دے رہا ہوں، اس کا لطف ہی آپ آج سے نا ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، مجھے پتا ہے جواب سلام واجب ہے۔ ماشاءاللہ۔ باوالِ بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ مولا کے آنے کے بعد کی ایک یہ شعر ہے، جھکے نہیں تھے جو آل رسول کے در پر، جھکے نہیں تھے جو آل رسول کے در پر، کہیں گے مولا ان سروں کو پیش کرو، ہے انتقام بھی لینا مگر مجھے پہلے، ہے انتقام بھی لینا مجھے مگر پہلے، غم حسین کے فتویٰ گروں کو پیش کروں۔ ایک
جواب میں علی رضا بھائی کے لیے لایا تھا آج کہ علی رضا بھائی نے اس دن بولا تھا کہ جنت جو ہے وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے. تو میں ایک شعر ہے چھوٹا سا وہ آپ ذرا سماعت کر لیے گا کہ جنت غم شبیر کے ایک اشک کی قیمت, خون پسینہ نہیں, ایک اشک کی قیمت. جنت غم شبیر کے ایک اشک کی قیمت اسرار سے فرما گئی یہ بانی اسلام. او وائس تو مجھے لالچ دے کسی اور قیمتی شے کا, جنت میری آنکھوں سے ٹپکتی ہے صبح شام. اللہ کے حبیب کا پیارا حسین, دنیا کا آخرت کا سہارا حسین. اللہ کے حبیب کا پیارا حسین, دنیا کا آخرت کا سہارا حسین. کیا جانے کیا بات ہے ہمارے حسین میں, ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب علی رضا صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. برائے شہودی محمد والے محمد بلند تر سلوات. پھر بھی اپنی زبان میں معطر کرو, بلند آواز ایک نعرہ مارو پیر امیر بن نام دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی انبیائہ ورسولہ اجمعین وآخر خلقہ مولانا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى وزيره وخليفته وابن عمه أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین دیاں مجالس تے پابندیاں نہ لا, حسین دے ماتمیاں دا رستہ نہ رو. کیا بات, حسین دیاں مجالس تے فتوے نہ لا, تینوں پتہ جو نہیں حسین کیویں بنیا ہے. آویں دساواں نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. نہ پوچھ, تینوں کی پتہ ہے حسین کیویں بنیا. تائیں ادابیاں نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین. اس سے موضوع ایک خاون نگرامی دا کتا پڑا لگا. وہ فرمائندہ ہے اٹھا لے ڈوبتے سورج کو جو اشارے سے, اٹھا لے ڈوبتے سورج کو جو اشارے سے, اسے لغت میں شاہ مشرقین کہتے ہیں. جہاں ڈوبے ہوئے سورج دو تالے انہوں مانیاں والی کتاب چھے مشرق تے مغرب دا بادشاہ پہ. اٹھا لے ڈوبتے سورج کو جو اشارے سے, اسے لغت میں شاہ مشرقین کہتے ہیں. اور لگتے ڈوبتی کشتی کو جو کنارے سے, لگتے ڈوبتی کشتی کو جو کنارے سے, اسے نبی کی زبان میں حسین.
सबदालिए सरदार होए तेनू किवें समझावां पंजाबी तक सबदालिए सरदार होए तेनू किवें समझावां हाँ सबदालिए सरदार होए तेनू किवें समझावां सरदार होए तेनू किवें समझावां सबदालिए सरदार होए तेनू किवें समझावां सारे जमाने ते वलियां तो पूछ ले आदम तू लेके सही वर्कलों पूछ ले सबदालिए सरदार होए तेनू किवें समझावां सारे जमाने ते वलियां तो पूछ ले आदम तू सरवर ताई नबियां तो पूछ ले सबदालिए सरदार होए तेनू किवें समझावां सबदालिए सरदार होए तेनू किवें समझावां मेरा भी मौला है गदीरे कौम ते मेरा भी मौला है गदीरे कौम ते लखा सहाबा विच हजरत उमर ने कीता होया इकरार किवें समझावां कल मौलाना साहब अलामा साहब फरमा रहे सन कि 20-25 बंदे इकट्ठे होके जो एक बंदे ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾ ਉਹ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਬਿੰਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ जनाजा पढ़ाओ तो मौला ने कहा कि इजाज़त लैनी है तो मौला ने इजाज़त ली तो उसकी माँ उत्थे खड़ी सी मौला अलामा साहब ने कहा उन्हें इजाज़त दी तो जनाजा शुरू होया तो जिस वेले जनाजा शुरू होया तो उसका यार होता चला वो कहता है कि उठ रोच जनाजा शुरू हो जाए तो उठी ना तो वो जरा ਉਹਦੇ यार ਨੂੰ मौला ने जरा जवाब दिता वे वो मैं शेर की शक्ल माशाअल्लाह यार तेरा अपनी मर्जी नाल कफन विच वड़िया यार तेरा अपनी मर्जी नाल कफन विच वड़िया पहले मैं को मारिया फिर जनाजा पढ़िया यार तेरा अपनी मर्जी नाल कफन विच वड़िया पहले मैं को मारिया फिर जनाजा पढ़िया क्योंकि मैं साहिब अमर हाँ कर सकदा जो चाहां क्योंकि मैं साहिब अमर हाँ कर सकदा जो चाहां हुण ते कूबे अकला होर एक गल दसदा ए ज़माने ते जेड़ा जेड़ा मर्सी उठसी कयामत को लेकिन माशर को भी उठना नहीं तेरे यार अगर आपने जितने भी मदा खान हैं अगर आपने पढ़ना होता है बराए मेहरबानी 7 बजे तशरीफ़ लाइएगा इस तरह हमको पता होता है जितने पढ़ने वाले हैं हम उस हिसाब से टाइम तकसीम कर सकते हैं अगर आप लेट आएंगे हमें नहीं पता होता आपने पढ़ना होता है या नहीं तो बराए मेहरबानी आप जल्दी आया करिए बाबा से बुलंद सलवात दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली और मुंह बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली
دارین کا سلطان حسین ابن علی اور منہ بولتا قرآن حسین ابن علی، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمہ کی تو پہچان حسین ابن علی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب ذاکر اہل بیت جناب حاجی عابد صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں۔ ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعرہ کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سنود محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ سارے مل کے صلوات پڑھو بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا مشہور زمانے میں فرمان رسالت ہے، مشہور زمانے میں فرمان رسالت ہے، مشہور زمانے میں فرمان رسالت ہے، مشہور زمانے فرمان رسالت ہے، مشہور زمانے میں فرمان رسالت ہے، مشہور زمانے میں فرمان رسالت ہے،
सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। फरमाते हैं मेरा ते अली दा नूर के के फूले के खानदान के जदों ताई मैं आ उदों ताई अली जिथा मैं आ उठा अली जिथा मैं नहीं उठा अल्लाह भी नहीं तायो कहंदा पिया फरमा मशहूर ज़माने में फरमान रिसालत है 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 हैदर की सना करना करना अल्लाह की इबादत है मशहूर ज़माने सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। किबला एक मुजरम नूं पकड़ के मौला अली के दरबार च ले आए। फरमाते ने तू चोरी की है? हाँ मौला चोरी की है। मौला फरमाते ने चिट्टे नहीं की है या राती? मौला चिट्टे नहीं की है। मौला फरमाते ने मैं तेरे को बचावन की कोशिश कर रहा तू बचना नहीं चाहता। आदे मौला हक दे इमाम दे सामने कूड़ मार के बड़ा जहन्नमी बन मेरे मौला ने जलाल में हुक्म दिता है हाथ कलम करो। हाथ कलम हो गए। गलियां विच अली अलैहिस्सलाम दे कसीदे पढ़ रहे आए। कसीदे पढ़ रहे अगो इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए हैं। बंदा खुदा तू मेरे बाबे ने तेरे हाथ कलम कीते तू अली दे कसीदे पढ़ रहे हैं। किबला आ मेरे नाल मौला अली दे दरबार च आए। बाबा तुसां दे हाथ कलम कीते ने ए तुहाडी सनाज कसीदे पढ़ रहे हैं। किबला मेरे मौला ने मुख्तसर कर रहे हैं टाइम कोई किबला टाइम में किबला मेरे मौला ने फरमाया जलाद हाथ वापस ले आ। वापस लाए कि मेरे मौला ने सलामत हो गए लोग तराज किया है मौला जदों जुर्म किया सजा दी है हम शफा कैसी देती है? मेरे मौला फरमाते ने मेरे दोवें फासले दुरुस्त हैं। जब जुर्म किया इसने तो मैंने सजा थी ये मेरी इनायत है तो मेरी अदालत थी ये मेरी इनायत है मशहूर ज़माने हुई उम्मे सलमा अर्ज कीता मौला मैं भी चादर दे अंदर आ सकदी हां। मौला फरमाते मैं तेरी जज़ा जन्नत दी जज़ा जन्नत दी मुबाशरत लेना लेकिन इस चादर विच थले नहीं आ सकदी। फरमांदी है मौला मैं क्यों नहीं आ सकदी? मेरा मौला फरमांदा है सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला
بندے ہیں زہرا کی صدارت ہے مشہور مولا علی نے پہلے خلیفے دے پیچھے نماز پڑھی ہے کیا بات ہے ان واسطے شیر پڑھنا چاہنا قبلہ اگر جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آونجے کیا وہ دے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھ سی سارے اکثر کہ عیسیٰ نبی وہ دے پیچھے کسی نماز ہو سکتی ہے قبلہ میں گل دا وضاحت کرنا یہ بات نوکھی ہے ہر ایک اسے سن لے ہر ایک اسے سن لے میرے مولا اول کا رتبہ تو یہ کیا سمجھے جب بار میں مولا کے قدموں میں نبوت ہے جب بار میں مولا کے قدموں میں نبوت ہے مشہور زمانے میں سلوات پڑھو بلند آواز غفور دلوڑتا کو ہوں دیے جد سر تے وارس ہوں بے نال آرام دے میتوں دا وہ پانی رو رو دو قبلہ میں کڑے ویلے دی گل کیتی ہے 5 منٹ زیادہ چلا ہے قبلہ رسالت امام تھی دے گھر چائے فرمیندے نے زہرا میرے بدن چ کچھ تکلیف ہے میری سائن جولی دراز کیتی ہے کائنات رسول تھی دی جولی چ سر رکھ کے سمجھے ہے میری سائن بابے دیوالا وچ ہاتھ بیٹھی پھریندی ہے یا آواز ہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوت میں کوئی اجازت دیو میں ضرور اندر آنا ہے میری سائن فرمیندی عبد خدا تھوڑی دیر بعد آ کے میرے بابے کو مل گنے میرا بابا آرام فرما رہے قبلہ تھوڑی بات دوجی بات کے بعد یہ آواز آئی وقت میری سائن نے یہ جواب دیتا جلے تری دیواری تھوڑی جی جشیلی آواز آئی میری سائن دہرا دیا اکا نہیں اکا ہنجوانال تار ہوئی رسول رسالت ماں دے منہ تے پئیاں اک کھولی فرمین دی زہرا رون دی پئیے بابا توڑے جیندیاں لوگ میرے دروازے تے اچھا پہ بولے میرے فرمین دے بچڑی او آیا کھڑائی جڑا ماما تو پتر جدا کریں دائی جڑا پھراما تو پھرا نکھڑیں دائی تیرے بوے دی عظمتے تیرے دروازے دی ملک تیرے دروازے دی شان ملک الموت رک کے اجازت پہ امگ دائے قبلہ اجازت ملی ہے یا جبریل نزول ہویا کہ توفہ درود سلام پیش کیتا ہے خالق نے کفور بھیجی اپنے عزیزہ کارا وچ بنی ویندو میرے مولا نے کفور دے 4 سے کتنے یا علی ہے کسا تیرہ ہے کسا میرا ہے ایک حسن کڑے ہو ایک زہرا کڑے دلے کفور بنی گئی جوے جو گریندہ کھڑا کربلا دنواب اٹھ کے روندہ ہوئے اٹھے نانا توڑے باقی تعزید کفور دے مستقل لیکن میرا حصہ کوئی نہیں رسالت امام دی ہنجلوڑی فرمین نے کافور دلوڑتا کو ہوں دیئے اور جن سر تے وارس ہوں بے نال آرام دے میت گندہ وہ پانی رو رو دھول او کو کیڑی لوڑ کافور دی ہے وہ جن بن وچ لوٹیاں پر ریلاش آوارا ریت گرم تے بھینی وچ قائدان دے جلے حسین نے گل سنیے پر میں نانا جان تھوڑا جا تفصیل نہ ڈساؤ تھوڑا جا وضاحت نہ ڈسو رسالت امام دی ہنجوانا داڑی کڑ ہو گئی ہے فرمین تیرے بعد شہادت تیڑی دے وہ ایک باب ظلم دا کرسی ایک باب ظلم دا کرسی اد در معصومہ دلائے ویسن بیا قائد زینب دی برسی سیر فرمین پاگل وچ
चांद शाम दा जुलसी ते तेरी सोनी लाश मेरा चन्न बचड़ा वो पई रेत गरम ते रुले सी सलाम बार मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलवात बारह निकल सलवात शब्बीर का मकसद कभी पूरा नहीं होता, ज़ैनब तेरा जो शाम में खुतबा नहीं होता। शब्बीर का मकसद कभी पूरा नहीं होता, ज़ैनब तेरा जो शाम में खुतबा नहीं होता। दरिया ही उठा लाता खैमों के किनारे, मौला ने अब्बास को अगर रोका नहीं होता। अदब व एहतराम से गुजारिश की जाती है, इज़्ज़त-ए-माब वाजिबुल कदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला काबा किबला मौलाना जनाब फ़िरोज़ अब्बास साहब की खिदमत में वो आए और बारगाह मौला में ज़िक्र आले मोहम्मद से मोमिनीन को मुस्तफ़ीद फरमाए। इनसे पहले मिलके मेरे साथ नारों का जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अल्लाह खुशनू दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। नौकरो माशाअल्लाह, फिरौने असरों के नमकवार नौकरो, जो तुमको गर्क कर दे वही नील हम भी हैं, जो तुमको गर्क कर दे वही नील हम भी हैं। ऐ अब्रा की फौज के बदमस्त हाथियों, अंजाम सोच लो कि अबाबील हम भी हैं। हर दर्द के लबों पे सजा है दुआ का नाम, माशाअल्लाह, हर दर्द के लबों पे सजा है दुआ का नाम। हाजत से पूछ ले कभी हाजत रवा का नाम, तुझको यकीन न हो तो कभी आजमा के देख, मुश्किल की मौत है मेरे मुश्किल कुशा का नाम। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिटता, इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं मिटता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, हुब्बे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं। आने लगे जमीन पे फरिश्ते मालिक आसमान से। क्या बात है, क्या बात है साहब, इमाम ज़माने की सलामती के लिए बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, मुनकराने अली को फलाएं देता हूँ। गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, मुनकराने अली को फलाएं देता हूँ। जब जब मुझे खुशी मिलती है जिक्र अली से, अपनी माँ को दुआएं देता हूँ।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأفتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد گزشتہ گزارشات کے ذریعے میں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ بتایا جا سکے کہ اسلام دین الفت و محبت ہے اور اس کے سارے احکام وہ ہیں جن کے ذریعے الفتوں کو بانٹا جا سکتا ہے محبتوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ اور مجموعی طور پہ مذہب اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایک ایسی زندگی گزارو کہ جس زندگی کے لیے یہ کہا جا سکے کہ جیو اور جینے دو یہ کل خلاصہ ہے آپ دیکھیں گے کہ مذہب کے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت کو گزارشات پیش کی اور آج بھی کہ مذہب میں کس درجہ لحاظ رکھا گیا ہے بندوں سے مطالبہ ہے وہ خدا سے محبت کا لحاظ رکھیں وہ رسول سے محبت کا لحاظ رکھیں وہ اہل بیت سے محبت کا لحاظ رکھیں اور خود خدا و رسول و اہل بیت نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ ہم سے محبت کا لحاظ رکھیں آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے درمیان محبتیں تقسیم کرنے کا کہ کچھ راستے ہیں کچھ ذریعے ہیں ایک آدمی بہت بڑا ہے اور ہمارا اس سے قلبی لگاؤ ہے ہم اس سے ارادت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں محبت و الفت رکھتے ہیں مگر ہمارے اس کے درمیان فاصلہ بہت ہے ماشاءاللہ وہ بہت بڑا ہے اور ہم اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں تو اپنی محبت کا اظہار آدمی کیسے کرتا ہے آتے جاتے موقع بموقع تحفے پیش کرتا ہے لیکن جو آدمی بہت چھوٹا ہے وہ بہت بڑے کو کیا دے اس لیے کہ وہ جو بھی دیکھا اس کے لائق نہیں ہوگا تو یہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے
کہ رابطہ تو ہے، محبت تو ہے، الفت تو ہے، مگر میں اسے دوں کیا، اس لیے کہ میرے پاس اس کو دینے کے لائق کچھ نہیں ہے۔ تو جب آدمی کے پاس اس کو دینے کے لائق کچھ نہیں ہوتا تو سوچتا ہے کچھ اس کے بچوں ہی کو دے دیا جائے۔ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے جب اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کے بچوں کو کچھ دے دیا جائے۔ بچے تو بچے ہیں، لہٰذا ان کو اگر کچھ ہلکا بھی دیا جائے گا تو چونکہ بچوں کو دے رہے ہیں لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے بچوں کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس محبت کے رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے اگر ہمارے ساتھ اپنی محبتوں کا برتاؤ رکھا ہے تو وہ جواب بھی چاہتا ہے، کہتا ہے اگر ہم ہر لمحے تمہارے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں مختلف انداز سے تو ہم چاہتے ہیں تم بھی ہم سے اظہار محبت کرو، مگر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خالق کو دینے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ کیا دے کے ہم اظہار محبت کریں؟ کیا اس کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم اظہار محبت کریں؟ توجہ ہے نا اعزاز گرامی؟ تو خالق نے کہا تمہیں اظہار محبت تو کرنی ہی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو تمہارا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یعنی جس بڑے کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہم اس کے بچوں کو دیا کرتے ہیں۔ تو تم بندے ہو میں خالق ہوں، مانا کہ میرے لائق تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن محبت کا اظہار تو کرنا ہی ہے۔ قدرت نے حدیث قدسی میں فرمایا الفقراء عیالی، میرے اہل و عیال یہ فقیر ہیں، اگر تم مجھے دینے کے لائق نہیں ہو ان فقیروں کے دینے کے لائق ہو، انہیں دے دو، میں سمجھوں گا تم نے مجھے دے دیا۔ وہ جو لم یولد، جو نہ پیدا کسی سے ہوتا ہے نہ کسی کو پیدا کرتا ہے، اس نے اس محبت کے رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے فقراء و مساکین کو اپنا اہل و عیال قرار دیا۔ الفقراء عیالی، یہ فقیر، یہ غریب، یہ مسکین، یہ میرے اہل و عیال ہیں۔ اگر تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے کہ میں خالق ہوں تم مخلوق، تو تم مجھ سے محبت کا اظہار بہرحال کرو۔ ہم کو نہیں دے سکتے، ان فقیروں کو دے دو، ان یتیموں کو دے دو، ان مسکینوں کو دے دو، ان غربا کو دے دو، ان مساکین کو دے دو، میں سمجھوں گا تم نے مجھے دیا ہے، میرا رابطہ برقرار ہو۔ ظاہر سی بات رابطہ برقرار ہے اس لیے کہ ہم خود سے نہیں دے رہے ہیں، اسی کے حکم سے دے رہے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، ہر طرف سے مذہب نے ہمیں محبت و مودت کے جال میں اس طریقے سے گویا گھیر رکھا ہے کہ ہم مذہب سے انحراف نہ کریں اور دھیرے دھیرے ان بلندیوں کی طرف جائیں جن بلندیوں کی طرف یہ مذہب لے جانا چاہتا ہے۔ ہم ان محبتوں میں کسی ایک محبت کو چھوڑتے ہیں تو خدا ہم سے اپنی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں قرآن کی صریحی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے، یہ رسول کاہے کے لیے؟ خدا سے محبت کرانے، رسول آئے ہی ہے، کام ہی ان کا یہ ہے کہ وہ پیغام دے جس پیغام کی بنیاد کو خدا سے محبت کی جائے، خدا کی اطاعت کی جائے، خدا جو چاہتا ہے وہ کیا جائے، رسول اسی لیا۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے پیغمبر ان لوگوں سے کہے کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو، خدا سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر میرا نبی میری محبت کرانا چاہ رہا ہے تو نبی کو چھوڑ کے میں اپنی محبت قبول نہیں کروں گا۔ اگر محبت قبول ہوگی تو اس نبی
सलावत भेजिए मोहम्मद वाले और बिल्कुल उसी तरीके से पैगंबर अकरम ने भी खुदा ने अपनी मोहब्बत कबूल नहीं की उस वक्त तक जब तक कि नबी के पैरवी न की जाए। नबी ने अपनी मोहब्बत कबूल नहीं की उस वक्त तक जब तक अहले बैत से मोहब्बत न की जाए, उनसे अकीदत न रखी जाए। सामने की बात है आपके खिदमत में, नहीं मोहब्बतों को किस तरह तकसीम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। खुदा ने अपनी मोहब्बत कबूल नहीं की जब तक रसूल की इत्तिबा न की जाए, रसूल ने अपनी मोहब्बत कबूल नहीं की जब तक अहले बैत से मोहब्बत न की जाए। ईद का दिन है, ईद का दिन है, हसनैन पुश्ते मुबारक के पैगंबर पे सवार है और नबी इन बच्चों के लिए नाका बने हुए और अल-अफ़ की सदाएं देते हुए ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसी ने जब इस अंदाज से देखा कि सैयदुल मुरसलीन दोनों नवासों के लिए नाका बने तो बच्चों से खिताब करके कहा, निअमल मरकब, बच्चों कितनी अच्छी है तुम्हारी सवारी। किसी ने कहा निअमल मरकब, बच्चों कितनी अच्छी है तुम्हारी सवारी। नबी को खुश हो जाना चाहिए था ना कि मेरी तारीफ हो रही है, मेरी मोहब्बत का इजहार हो रहा है, मगर रिवायत कहती है नबी की जबीन नियाज पे भला है और पैगंबर ने जवाब में कहा, तू ये देख रहा है कि सवारी कितनी बुलंद है, ये नहीं देखता कि सवार कितने आम है, जिनके लिए कोई नाका बना हुआ। ये तो देख रहा है कि सवारी कितनी आम है, तूने ये क्यों नहीं देखा कि सवार कितने आम है कि तवज्जो है ना इजाने के। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुख्तलिफ अंदाज से मजहब ने हमारे दरमियान मोहब्बतों को तक़सीम किया और जितने अहकाम हैं सब में आपस में मुरव्वत, मोहब्बत, इत्तेहाद, भाईचारगी, ईसार वगैरह की कैफियत पाई जा रही है। ईसार अपना काम छोड़ के किसी और के लिए कुर्बानी दे देना, एक जगह मेरा फायदा है और आपका भी है। होता यह है कि आपका फायदा काट के मैं अपना फायदा करूं। मजहब कहता ये नहीं, ये खुद गर्जी है। थोड़ी देर के लिए तुम नुकसान उठा लो मगर दूसरे का फायदा होने दो। सलावत भेजिए मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो कुछ भी मजहब में है वो क्या है? मोहब्बत व मुरव्वत व उल्फत, ताकि एक पाकीज़ा मुआशरा हमारे सामने आ सके, एक मुनज़्ज़म और मुहतरम मुआशरा हमारे सामने आ सके। और फिर धीरे धीरे अगर अज्र भी मांगा गया तो वही मोहब्बत, मोहब्बतों की आदत डाली गई कि मोहब्बत किसे कहते हैं। खुद गर्जी को मोहब्बत नहीं कहा जाता बल्कि ईसार और कुर्बानी को मोहब्बत कहा जाता है। और जब इस पूरे पहुंचाए हुए पैगाम का अज्र मांगा गया तो वो भी मोहब्बत ही है। कल मैंने अर्ज किया था, कुरान कहता कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, पैगंबर हम तुमसे रिसालत का अजर कुछ और नहीं चाहते, और अगर चाहते हैं तो क़राबतदारों से मोहब्बत व मवद्दत चाहते हैं। कल मैंने एक सवाल उठाया था अज़ीज़ान गिरामी कि खुदा हमें इस मोहब्बत के जरिए ले कहाँ जाना चाहता है। माशाअल्लाह। रसूल हमें इस मोहब्बत के जरिए ले कहाँ जाना चाहते हैं। अहले बैत ताहिरीन हमें इस मोहब्बत के जरिए ले कहाँ जाना चाहते हैं। एक जुमला याद हो तो ये कहूँ कि हम अपने को बड़ा छोटा समझते हैं और जिनको हम मानते हैं उन्हें बहुत बड़ा समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम बहुत छोटे हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़े हैं।
لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بڑوں سے رابطہ رکھنے والا اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتا. توجہ ہے نا, بڑوں سے رابطہ رکھنے والا اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتا, بلکہ کوشش کرتا ہے کہ بڑے سے رابطہ ہے تو اس کی لاج رکھی جائے, کچھ ایسا کیا جائے کہ ہم چھوٹے دکھائی بھی نہ دیں, اس کی لاج رکھی جائے. جب اس کی لاج رکھتا ہے تو وہ خود بھی بڑا ہو جاتا ہے. جب وہ اس کی لاج رکھتا ہے تو وہ خود بھی بڑا ہو جاتا ہے. لاج کا کیا مطلب ہوتا ہے جانے کے رہے, کسی بڑے نے آپ کو اپنے قریب کیا, اب وہ جو کچھ آپ سے کہے اس کی مخالفت کریں گے تو جہاں ہے اس سے گرتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ بہت گر جائیں گے, اور وہ جو آپ سے تقاضا کرے اسے کرتے چلے جائیں گے تو اس کا اعتماد آپ پہ بڑھتا چلا جائے گا, وہ ذمہ داریاں آپ کو زیادہ سے زیادہ دیتا چلا جائے گا, اور ایک دن آپ چھوٹے تھے لیکن دھیرے دھیرے بہت بڑے ہو جائیں گے. توجہ ہے, خدا اس محبت کے ذریعے یہی چاہتا ہے, رسول اس محبت کے ذریعے یہی چاہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جن سے محبت کا تقاضا ہے ان کی اطاعت کی جائے, ان کی پیروی کی جائے, ان کے احکام کو مانا جائے, ان کے نقش قدم پہ چلا جائے. توجہ ہے نہیں جانے گرامی, تو پھر وہ ہمیں کہاں پہنچائیں گے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ میری بات سیدھے سیدھے واضح ہو جائے اور بچوں کے دماغ میں بھی اتر جائے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام کے دربان ہے شیخ معروف کرشی. میں اکثر جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو یہ کہتا ہوں سید بھی نہیں ہے کہ انہیں اولاد پیغمبر کہا جائے, نبی زادے بھی نہیں, امام زادے بھی نہیں, شیخ معروف کرشی. ایک شخص آنے کے بعد ان سے کہتا ہے میں آقا سے ملنا چاہتا ہوں, میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. شیخ معروف کرخی دربان ہے. دربان کسے کہتے ہیں جی؟ دروازے پہ جو کھڑا رہتا ہے اسے دربان کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ امام آرام کرنا, اس وقت ممکن نہیں کہ تم سے ملاقات ہو جائے. اس نے بڑی ضد کی, اصرار کیا تو کہہ لیا ابھی نہیں ہو سکتا. جب اس نے کچھ زیادہ ہی اصرار کیا تو شیخ پوچھتے ہیں اتنا بتا دے کہ تیرا کام کیا ہے. کام میں تمہیں تو نہیں بتاؤں. کبھی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ کام سن کے میں یہ دیکھوں کہ تمہارا کام اہم ہے یا امام کا آرام اہم ہے. اگر تمہارا کام اہم ہے تو امام کو میں بیدار کروں, اور اگر امام کا آرام اہم ہے تمہارا کام اتنا اہم نہیں ہے تو پھر کسی وقت اور وقت جو ہے ہو جائے گا. مگر یہ بتانے کو تیار اصرار کرتے نہیں بتایا. بالآخر کہا کہ نہیں پتا ہوگا تو واپس چلے جاؤ, میں امام کو نہیں اٹھا سکتا, ان کے آرام میں مداخلت نہیں کر سکتا. جب یہ جانے لگا مایوس ہو کے تو شیخ کہتے ہیں بھائی بتا کیوں نہیں دیتا کیا کام ہے. کیا بتاؤ, امام سے کام ہے. کہے بتا دو, ہو سکتا ہے وہ کام میں ہی کر دوں. جب انہوں نے کچھ زیادہ ہی کہا تو اس نے بتایا کہ دیکھو اس میں کام یہ تھا کہ میں ایک طویل سفر میں جا رہا ہوں, وہ بھی دریا کا سفر ہے, سامان تجارت بھی ہے, کشتی بھی ہے, جان بھی ہے, سب کچھ ہے, اور مہینوں کا سفر دریا میں کرنا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آقا کو سلام کر لوں آخری, اور مولا کی خدمت میں درخواست کروں کہ کوئی تعویذ, کوئی نوشتہ, کوئی بابرکت تحریر آپ دے دیں تاکہ اگر کبھی سمندر میں طوفان وغیرہ پیدا ہو, جان و مال ہو, کشتی وغیرہ کو یعنی خطرہ پیدا ہو تو وہ تعویذ کام آ جائے.
اس کی وجہ سے میں محفوظ رہ جاؤں، میری کشتی، میری جان، میری مال محفوظ رہ جائے، تو اصل میں یہ پروگرام تھا، لہٰذا میں امام سے ملنا چاہتا تھا۔ شیخ کہتے ہیں جہاں تک سلام کا مسئلہ ہے امام اٹھیں گے تو پہنچا دوں گا، سلام کے لیے اتنی جلدی نہیں ہے، تمہارا سلام میں امام تک پہنچا دوں گا، جب وہ آرام کر کے بیدار ہوں گے میں تمہارا سلام پہنچا دوں گا۔ رہ گیا یہ کہ جان مال اور کشتی بچانے کی بات، تمہیں تعریف چاہیے تو اس کے لیے امام کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں لکھے دے رہا ہوں صلوات علیہ محمد۔ اگر تمہیں تعریف چاہیے تو وہ تعریف میں لکھے دے رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا تھا، یہ محبت کہاں لے جانا چاہتی ہے، صلوات علیہ محمد والے۔ ویسے ہمارا رابطہ اس لیے ہے، یہ محبت کہاں لے جانا چاہتی؟ اگر اطاعت کے مرحلے سے انسان گزرے تو خدا و رسول و معصومین ہمیں، میں نے کہا مقناطیسیت ہے، وہ مقناطیسیت ہمیں وہاں لے جائے گی جہاں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دربان ہے مگر ہمت سے کہہ رہے تھے سلام پہنچا دوں گا، تعویذ کا معاملہ ہے وہ میں لکھے دے رہا ہوں۔ اشارہ کرتا بھی کیا اٹھائیں گے ہے نہیں، ملاقات ہوگی نہیں، کہہ رہے سلام پہنچا دوں گا، تعویذ میں لکھے دے رہا ہوں، تو اب قبول تو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے سلام پہنچا دینا، تعویذ لکھ دو۔ حالانکہ کوئی یقین نہیں تھا، کوئی اطمینان نہیں تھا ان کو اوپر، لیکن اب کہہ رہے تھے لکھنے کو، تو کہا ٹھیک ہے امام نے صحیح تمہیں لکھ دو۔ شیخ نے تعویذ لکھا اور کہا دیکھو جب کبھی تمہاری کشتی جان مال خطرے میں آئے تو اسے دریا پہ ڈال دینا، سمندر پہ، دریا پہ نہیں، انشاءاللہ تم محفوظ رہو گے۔ وہ تعویذ لیے ہوئے اس سفر پہ گیا، مہینوں کا سفر، سمندر میں سفر، دھیرے دھیرے سمندر طوفان کی زد پہ آیا، اور طوفان اتنا بڑا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی، جتنی یہ کوشش کریں جان مال کشتی بچانے کی، وہ ساری کوششیں ناکام ہو رہی، طوفان بڑھتا چلا جا رہا ہے سمندر کا، لیکن انہیں یاد نہیں آ رہا ہے کہ تعویذ دی ہے، امام نے دیا ہوتا تو یاد رہتا۔ صلوات علیہ محمد والے شیخ نے دیا تھا، رکھ لیا تھا، مگر اس پہ تو اعتبار ہی نہیں تھا اس تعویذ کے اوپر، کیونکہ شیخ نے دیا تھا، امام نے نہیں دیا تھا۔ پر یہ جتنی کوشش کرتے ہیں خطرے میں پڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب کوئی سوال نہیں ہے، نہ کشتی بچنے کا سوال ہے، نہ مال بچنے کا سوال ہے، نہ جان بچنے کا سوال ہے۔ ایک دم آخری لمحات آ گئے تو کہتے ہیں کہ ایسے میں تنکے کا سہارا ہوتا، ان کا سمجھ کے وہ تعویذ یاد آ گیا۔ صلوات علیہ محمد جب ایک دم مرنے کی باری آئی، تعویذ یاد آیا، شیخ نے کچھ لکھ کے دیا ہے، تیزی سے تعویذ نکالا، چاہا پانی پہ ڈالے، سمندر کا جو طوفان ہوتا ہے، آپ اگر کبھی گئے ہو سمندر پہ جانتے ہوں گے کتنا سخت ہوتا ہے، کئی کئی منزل اوپر تک وہ پانی لہریں اس کی جو ہے، سونامی ہوتا ہے، سونامی ہوتا ہے، ہاں اس میں سونامی وغیرہ جو کوئی بھی ہو، بہرحال طوفان سمندری جس میں کشتی کو بچنا مشکل، کشتی میں زد میں آتی ہے، آدمی میں زد میں آ جاتا ہے، جان و مال میں زد میں آ جاتی ہے، تو وہ طوفان کتنا سخت ہوتا ہے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ ایسا ہونا ہے کہ اب ختم، تو انہوں نے وہ تعویذ نکالا، شاید یہ کام کر جائے، اس لیے کہ امام نے تو لکھا ہے شاید یہ کام کر جائے۔ تعویذ نکال کے سمندر کے پانی پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ اچانک خیال آیا، دیکھو تو صحیح شیخ نے لکھا کیا ہے۔ یہ واقعہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ محبت ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے، کتنا با اختیار بنانا چاہتی ہے۔ کہا دیکھیں لکھیں، دیکھیں شیخ نے لکھا کیا ہے۔ اب
گرامی، آپ کیا جہاں جاریہ ملتفت ہوئے کہ یہ محبت ہمیں اور آپ کو کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ خدا نے، رسول نے، معصومین نے اتنی تاکید اس محبت کے سلسلے میں کیوں فرمائی؟ گفتگو دین اسلام سے شروع ہوئی. خدا کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ کہ ان مسلمانوں میں ہم اس صف میں ہیں جنہیں مومن کہا جاتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم پہ شرعی ذمہ داریاں آئیں تو ہم ان ذمہ داریوں کو جس حد تک ادا کر سکتے ہیں ادا کریں. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے عزیزو، ایک باپ اپنے بچے کو نرسری میں داخلے کے لیے لے جاتا ہے تو اس کے سامنے آخری منزل ہوتی ہے کہ نہیں؟ بچہ تبھی چھوٹا ہے. جس دن ہم نے اپنے بچے کو نرسری میں داخلہ کرایا، پہلا دن ہے اسکول کا، تو اس دن بھی باپ کی نگاہیں وہاں ہوتی ہے جو آخری دن ہے. اس بچے کو آج ہم داخل کر رہے ہیں اسکول میں اس لیے کہ اسے دھیرے 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 فلاں منزل تک لے جائیں گے. ایک منزل ہے انجینئر، ڈاکٹر، کچھ اور کچھ اور کچھ اور، جو بھی ہو ہمارے نگاہ میں. بچہ بڑا ہوتا خود طے کرتا ہے، لیکن باپ بھی اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم وہاں لے جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، جب ہم مکلف ہوتے ہیں کیا مطلب؟ ایک صلوات بھیجئے محمد والے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہاں پہ ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. جب ہم مکلف ہوتے ہیں کیا مطلب؟ جب ہم پہ تکلیف عائد ہوتی ہے. تکلیف عائد ہوتی ہے کیا مطلب؟ جب تک بچیاں 9 سال سے کم اور بچے 15 سال سے کم ہیں، انہیں دین سیکھنا چاہیے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں دین سکھائیں. جب تک وہ اس عمر کو نہیں پہنچ جاتے انہیں مسجدوں میں لے آئیں، یہ کریں وہ کریں، بتاتے رہیں تاکہ وہ پہلے سے گویا ٹرین ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے اگر 9 سال کی بچی اور 15 سال کا بچہ ہو گیا تو اب تکلیفیں اس پہ عائد ہو گئی. تکلیفوں کا کیا مطلب؟ نماز ابھی تک پڑھو نہ پڑھو چل جائے گا، اب نہ پڑھو نہیں چلے گا. صلوات بھیجئے محمد والے. جتنے شریعت نے حرام کہے، جن چیزوں کو کہا بتایا، وہ اس پہ حرام، یہ نہیں کر سکتے. جتنوں کو واجب بتایا، ان پہ واجب ہے، اب انہیں کرنا ہی کرنا ہے. یہ ہے تکلیف. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یا ہماری بچی 9 سال سے یا 15 سال سے ہم اس راستے پہ چلیں. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ جہاد، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر وغیرہ وغیرہ، یہ مجلس، یہ ماتم، ساری چیزیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں جانا کہاں ہے؟ میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ بچہ پہلے دن اسکول میں قدم رکھتا ہے تو اسے پتہ ہو نہ ہو، باپ طے کیے رہتا ہے کہ یہ بچہ آخری مرحلے میں کہاں پہنچے گا. تو ہم جو مرحلے دین میں قدم رکھتے ہیں، مرحلے عمل میں قدم رکھتے ہیں، تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ عمل کے سلسلے میں بڑھتے بڑھتے ہمارا آخری قدم کیا ہوگا؟ ہم آخر کیا چاہتے ہیں ان اعمال کے ذریعے؟ یہ جو روز نماز، یہ روزہ، ماہ رمضان میں یہ حج، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ نوا، یہ ساری چیزیں کر کے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آخری قدم ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیا چاہتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو عام طریقے سے ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا. اب میں نے سوال کر دیا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں میں کہاں جانا ہے.
کہاں جانا؟ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ جواب نہیں ہے کہ یہ سارا کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں دنیا میں عزت دیتے، آخرت میں بلندی درجات دیتے، ہمارے درجات کو بلند کرے، بھائی اس لیے ہم یہ سب کیے جا رہے ہیں۔ یہی ہوگا نا جواب آپ کا کہ یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ خدا دنیا میں عزت، آبرو عنایت فرمائے اور آخرت میں بلندی درجات عطا فرمائے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو آخرت میں کتنی بلندی چاہیے؟ صلوات لگے محمد والے محمد۔ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں بلندی ملے۔ سوال یہ ہے کہ آخرت میں بلندی کتنی چاہیے؟ آدمی امتحان دیتا ہے، کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 3rd ڈویژن بھی پاس ہو گئے تو کوئی بات نہیں، پاس تو ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے نہیں اب 1st ڈویژن کے لائق تو نہیں ہے، 2nd ہو جائے تو کوئی بات نہیں، چلے گا۔ اور کوئی کہتا ہے نہیں ہم تو 1st ڈویژن آئیں گے، اگر 2nd آئے تو کیا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے نہیں ہم ممتاز ہوں گے وغیرہ۔ تو الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا دنیا میں عزت اور آخرت میں بلندی ہے درجات۔ سوال یہ ہے کہ ہم آخرت میں درجات کی کتنی بلندی چاہتے ہیں، کتنے اونچے اٹھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ تو ہمیں پتا نہیں کہ ہم کتنے اونچے اٹھنا چاہتے ہیں، بس خواہش ہے کہ آخرت میں بلندی ہے درجات۔ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم آخرت میں کتنا اٹھیں گے، لیکن خدا بتاتا ہے کہ مومن کی آخری بلندی کیا ہو سکتی ہے۔ صلوات علی محمد۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری آخری بلندی کیا ہے، لیکن خدا نے طے کر دیا کہ مومن کی آخری بلندی کیا ہے، اس سے آگے مومن جا ہی نہیں سکتا، اس سے آگے مومن جا ہی نہیں سکتا۔ جانتے ہو کہاں بتایا خدا نے؟ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ کہا گیا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ یہ سچوں کا ساتھی بن جانے کے بعد مومن کے لیے کوئی اور بلندی نہیں بچتی۔ یہ بچتی ہے، مومنین کے درمیان میں بات کر رہا ہوں، اگر بچتی ہو تو مجھے بتائیں، مجھے نہیں معلوم۔ سچوں کا ساتھی بن جانے کے بعد مومن کے لیے کوئی اور بلندی نہیں بچتی۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، ہم نے کہا خدا اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، تو دعا تو بہت بڑی ہوگی، لیکن لگتا ہے ابھی کچھ رہ گیا ہے۔ جنت الفردوس بہت بڑی جگہ ہے، ہم نے کہا پروردگار اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، تو ہم نے دعا تو کر دی، لیکن لگتا ہے ابھی جہاں جانا چاہیے تھا وہاں تک دعا نہیں کی۔ اب جب ہم نے دوسرا جملہ کہا خدا جنت الفردوس میں جوار معصومین عطا کر دے، صلوات علی محمد تب ہم نے کہا اب اس سے زیادہ بلند کوئی اور مقام نہیں کہ یہ جانے والا اہل بیت کے ساتھ چلا جائے۔ صلوات علی محمد والے جانے والا جنت میں گیا قرب جوار اہل بیت میں، اس سے زیادہ بلند اور کوئی جگہ نہیں۔ بلند ترین جگہ وہ ہے جہاں اہل بیت ہے، یہ جوار اہل بیت میں پہنچ گیا، کہ اس سے زیادہ بلندی نہیں ہو سکتی۔ تو مومن کی آخری بلندی کیا ہے؟ اہل بیت کا ساتھی ہو جانا، ٹھیک ہے؟ کسی کا ساتھی آدمی کب ہوتا؟ آدمی کسی کا ساتھی کب ہوتا؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا ساتھی بننا چاہے تو کبھی کبھی جلدی بن جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی بنتے ہو اتنی جلدی ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ساتھی بننے کے لیے مزاج، دل و دماغ، فکر، حالات، کردار، نیت، ان تمام چیزوں کی ہم آہنگی ضروری ہے، مماثلت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ہم آہنگی ہوگی اتنا ہی آدمی قریب ہوگا، جتنا زیادہ ہم آہنگی ہٹتی چلی جائے گی قریب ہو کے بھی آدمی دور ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ ہمیں اہل بیت کا ساتھی بننا ہے، یہ ہے ہماری آخری منزل۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھی بنیں تو ضرورت ہے وہ فکر ہمارے درمیان ہو جو اہل بیت کی ہے، وہ مزاج ہمارے درمیان ہو جو اہل بیت کا ہے، وہ کردار ہمارے درمیان ہو جو اہل بیت کا ہے، وہ ماحول ہمارے درمیان ہو جو اہل بیت کا ہے، وہ طریقہ کار ہمارے درمیان ہو جو اہل بیت کا ہے، وہ زندگی ہمارے درمیان ہو جو اہل بیت کی ہے، وہ نشست و برخاست ہمارے درمیان ہو جو اہل بیت کی ہے۔ جتنا زیادہ ہماری زندگی اہل بیت کی زندگی سے ملتی چلی جائے گی ہم اتنا ہی زیادہ اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ میری بات زیادہ سخت نہیں ہوگی، صلوات بردی محمد ہم اپنی زندگی کو اہل بیت کی زندگی میں جتنا زیادہ ڈھالتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اہل بیت طاہرین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ کل کی گفتگو اگر یہ آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، یعنی پہلے ہی سے ہم چیت ہو گئے۔ تو جب پہلے ہی سے چیت ہیں تو کبھی اٹھنے کا نام ہی نہیں، تھوڑی ہمت تو کریں، تھوڑی ہمت کریں کہ ان کے والے ہیں تو کچھ کر کے دیکھا، خالی انہی کو نہ بولا، کچھ ہم بھی کر کے دیکھا۔ توجہ ہے نہیں جانے کے نامی؟ پہلے سے یہ نہ ہو کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے مایوسی کا شکار نہ ہوں، بلکہ چونکہ ان سے رابطہ ہے لہٰذا وہ کرنے کی کوشش کریں جو انہوں نے کیا۔ نہیں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں عزیزانے کے ناظرین، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس دلیلیں ہیں، کیونکہ اہل بیت تک پہنچنے کے لیے وہ کرنی ہوگا جو انہوں نے کیا، اہل بیت کی میت حاصل کرنے کے لیے وہ کرنی ہوگا جو انہوں نے کیا، اہل بیت کا ساتھی بننے کے لیے وہ کرنی ہوگا جو انہوں نے کیا۔ تو اہل بیت ہمیں ہر لمحے بتاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اہل بیت ہمیں ہر لمحے بتاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ دیکھیے جو مقصد ہوتا ہے آدمی کا وہ آدمی دو موقعوں پہ بھولتا ہے، بہت خوشی آ جائے تو بھول جاتا ہے، بہت غم آ جائے تو بھول جاتا ہے۔ مہینے بھر نوجوانوں نے داڑھی نہیں مڈائی، کسی نے کہا رے شروع کرا لو، کرے شرم نہیں آتی، رمضان کا مہینہ ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رمضان کے مہینے میں حرام تھا، پتہ چلا چاند رات میں چاند نکل آیا، اچھا چاند نکل آیا، کلید ہے جی، کلید ہے۔ اب جو 2 گھنٹے کے اندر دیکھا تو مہینے بھر کی محنت ضائع ہو گئی، اس لیے کہ خوشی ایسی سوار ہوئی کہ بھول گئے کہ یہ حرام ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے تو بہت زیادہ خوشی ہو جائے تو آدمی مقصد کو بھول جاتا ہے، اور بہت زیادہ غم آ جائے، خدا نہ خواستہ کسی کے جوان بیٹا انتقال کر جائے، آدمی غم میں آیا اور اس نے کہا پروردگار محلے بھر میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہوا، تو بھول گیا وہ اپنا مقصد کیا ہے، بھول گیا کہ اس کی امانت تھی، اب ہم اسے شکوہ کر رہے ہیں، اس کے بارگاہ میں وہ الفاظ کہہ رہے ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں زیب نہیں دیتے، وہ دین کے اعتبار سے بھی ہمیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یا خوشی میں آدمی مقصد بولتا ہے یا غمی میں آدمی مقصد بولتا ہے۔ اہل بیت نے کہا تمہارا رابطہ ہم سے ہے اور ہم تمہیں اپنا مقصد نہ خوشی میں بھولنے دیں گے نہ غم میں بھولنے دیں گے۔ عزیزان محترم، بہت اہم پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں، آپ کے خاص توجہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم تمہارا مقصد نہ خوشی میں بھولنے دیں گے نہ غم میں بھولنے دیں گے۔ عید کے دن ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں،
بقرعید کے دن بھی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں دنوں میں جو نماز پڑھتے ہیں یہ شکرانے کی نماز ہے، نماز شکرانہ، 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ عید کے دن اس لیے خدایا تیرا شکر کہ تو نے رمضان بھر ہمیں عبادتوں کے توفیق قوت دی، طاقت نہ دیو ہوتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے آج ہم تیری بارگاہ میں شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ بقرعید میں ایک نبی کی جان بچ گئی ہے، تیرا شکر کہ تو نے ایک مقدس نبی کی حفاظت فرمائی، ان کی جان بچ گئی، آج ہم شکرانہ ادا کریں۔ دونوں مواقع میں جب ہم شکرانہ ادا کرنے آتے ہیں تو جانتے ہیں کہ اہل بیت ہم سے کیا کہلوا رہے ہیں۔ عمل کے سلسلے کا شکرانہ ہو تو، نبی کے بچنے کے سلسلے کا شکرانہ ہو تو کہتے ہیں عید کے دن 9 بار اور بقرعید کے دن 9 بار تم حالت نماز میں اپنے مقصد کو یاد کرو اور توجہ جانتے ہیں وہ مقصد کیا ہے اور اہل بیت ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ جب ہم قنوت پڑھتے ہیں 9 بار ہوتا ہے، 5 اور 4، جب ہم قنوت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَن تَدْخُلَنِ فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهَا مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَن تُخْرِجَنِ مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ۔ پروردگارا تو ہمیں ہر اس اچھائی میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ کہہ کے بیٹھ جائیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں دعا کرو ہر اس اچھائی میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا، ہر اس برائی سے بچا دے جن برائیوں سے اہل بیت کو تو عید کے دن ہم سے 9 بار اور بقرعید کے دن 9 بار یہ دعا کریں، سال میں 18 بار، تاکہ ہمیں مقصد یاد رہے۔ ابھی عاشور کا دن آنے والا ہے، کچھ ہی دن۔ عاشور کے دن کہا گیا بچوں کے لیے آزوں کا تلاش نہ کرو، مال دنیا سے کچھ اکٹھے نہ کرو، آج کے دن کسی کے لیے کوئی دعا نہ کرو، بس آج کا دن رونے کا رلانے کا، نہ ہو ماتم کا، وہ نمازیں وہ دعائیں جو آج کے دن وارد ہیں، بس اس کا دن ہے، باقی اور کچھ نہیں کیا جائے گا۔ تو عاشور کے دن گریے کا، رونے کا، رلانے کا، مجلس کا، ماتم کا دن ہوتا ہے اور اعمال وغیرہ کا دن ہوتا ہے، آج کچھ نہیں کیا جائے گا۔ شدید ترین غم ہے، اس سے بڑا غم ہمارے پاس ہے، لیکن اس دن بھی اہل بیت نے کہا ہمارے گھر کا اتنا بڑا غم ہے آج، مگر اس غم میں بھی ہم تمہیں اپنا مقصد بھولنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں اپنا مقصد بھولنے نہیں دیں گے۔ مومن ہے تو روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، نہیں تو ہفتے میں، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو عاشور کے دن تو پڑھتے ہی ہے نا زیارت عاشورہ۔ جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو کوئی دعا نہیں کرنی ہے، ایمان کی زیارت پڑھنی ہے، مگر اس زیارت کے درمیان معصوم کہتے ہیں اپنا مقصد مت بھولنا، دعا کرو اسی زیارت کے اندر اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، پالنے والے میری زندگی کو وہ زندگی بنا جو اہل بیت کی زندگی ہے، میری موت کو وہ موت بنا جو آل محمد کی موت۔ یہ زیارت عاشورہ میں ہم کہتے ہیں۔ زیارت عاشورہ کے فوراً بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کا نام ہے دعائے القمہ۔ دعائے القمہ یا اللہ سے شروع ہوتی ہے، اس میں بھی وہی فرق ہے، تھوڑے الفاظ کا فرق ہے۔ وہاں ہے اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، یہاں ہے اللہم احینی حیات محمد و آل محمد وَأَمِتْنِي مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پالنے والے تو مجھے ویسا زندہ رکھ جیسا اہل بیت کو زندہ رکھ، اے معبود تو مجھے ویسے مار جیسے اہل بیت طاہرین کو شہادت نصیب۔ لفظ تھوڑی سی بدلی ہے، مفہوم تقریباً وہی۔ اب میں نے کیا کہا تھا کہ مومن کی آخری منزل ہے معیت صادقین،
सच्चों का साथी हो जाना। मुमकिन है आप कहें कि हम तो सच्चों के साथी हैं। सच्चों का साथी रहना और बात है, रह जाना और बात है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। सच्चों का साथी रह जाना और बात है, रहना और बात है। कोई जरूरी नहीं कि आदमी है तो रह जाए। इसीलिए शरअ इमाम फरमाते हैं मोमिन को चाहिए हमेशा अपनी आक़िबत बखैर होने की दुआ करता रहे, यानी जिस अच्छे रास्ते पे हम चल रहे हैं परवरदिगार उसी पे खातिमा बखैर कर दे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। नहीं, अगर आपका ज़ानिया मुल्तफित नहीं हुए तो मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आज जो मजहब में इन्हिराफात मुसलसल आप देख रहे हैं, इतना इशारा मेरे लिए काफी, आपके लिए काफी होगा इंशाअल्लाह। रोज मजहब में नए नए शगुफे, नए नए शोशे जो देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये होना चाहिए, कोई कह रहा है ये होना चाहिए, कोई कह रहा है ये नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है ये नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है ये क्यों नहीं करते, कोई कह रहा है वो क्यों नहीं करते। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्या क्या कहा जाता है, आप समझ गए मैं कहा जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो रोज शोशे निकल रहे हैं, कोई कह रहा है ये मानना चाहिए, कोई कह रहा है ये नहीं मानना चाहिए, ये सब क्या है ज़िदाने गिरामी? हम अहले बैत वाले थे, तवज्जो है ना, मगर अब धीरे धीरे हमने से बहुत से लोग भटक रहे हैं। तो हो जाना और है, रह जाना और है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। इसीलिए मासूम फरमाते अपनी आक़िबत बखैर होने की दुआ करो, यानी आखिरी लम्हे तक हम उस सही रास्ते में बाकी रहे जो अहले बैत ताहिरीन ने हमारे हवाले किया, यहाँ तक कि हमें मौत आ जाए। तारीख के दामन पे और बहुत से लोग हैं जो अहले बैत तक आए मगर अहले बैत वाले हो नहीं सके, बल्कि उनके गर्दनों में लानतों का तौक़ा है, हालांकि वो कुछ दिन पहले अहले बैत वाले थे। अब मेरे पास तफसील बयान करने का मौका नहीं है, तो कह रहा हूं ये कि मैयत अहले बैत ताहिरीन यानी साथ हो जाना नहीं, साथ रह जाना। और साथ रहेगा कब आदमी? दुआए कमा के फकरा पढ़ रहा था, अहयनी हयात मोहम्मद व आले मोहम्मद व अमितनी ममात मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार वो जिंदगी दे जो अहले बैत को दी, वो मौत दे जो आले मोहम्मद को दी। मिनका मोमिन की आखिरी बुलंदी है सच्चों का साथी हो जाना। अब इन दो जुमलों के बाद उसी दुआए कमा में फकरा है, वला तुफर्रिक बैनी व बैनहुम तरफत ऐनिन फि दुनिया वल आखिरा। और ये परवरदिगार वो जिंदगी दे के जो अहले बैत को दी, वो मौत दे के जो आले मोहम्मद को दी। दुआ है कि मेरे और अहले बैत के दरमियान आंखें झपकने तक के लिए भी न दुनिया में जुदाई फरमाना न आखिरत में जुदाई फरमाना। सलाम नबी मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ये है मैयत सादती। वला तुफर्रिक बैनी व बैनहुम तरफत ऐनिन फि दुनिया वल आखिरा। और हमें ऐसा बनाने के बाद न दुनिया में एक लम्हे के लिए उनसे अलग फरमा, न आखिरत में एक लम्हे के लिए भी उनसे अलग। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके अज़हान को वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहा था। खुदावंद हम सबको तौफीक करामत फरमाए। एक करीम परवरदिगार, मैं ये मोमिनीन किराम हमारे लिए इतनी ही काफ़ी है माबूद की तेरी बारगाह में ये कहने कि हम सिर्फ नाम हुसैन पे आए करते हैं। एक करीम उस हुसैन का वास्ता जो कश्ती निजात है, परवरदिगार हम सबको सही रास्ते पे चलते रहने की तौफीक माबूद हमें नक्श कदम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे चलने और उस पे बाकी रहने की तौफीक करामत। दुनिया और आखिरत में मैयत अहले बैत अतहार से हम सबको मुशर्रफ फरमा और आखिरत में शफाअत अहले बैत ताहिरीन से हम सबको मुस्तफीद फरमा और उनकी मोहब्बत से हमारे क़ुलूब को हर लम्हा रोशन और मुनव्वर फरमा। वो ज़वात मुक़द्दसा जो हमें बुलंदियों की तरफ ले जाने के लिए आए हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत ताहिरीन जिन्होंने इंसानों को इतनी बुलंदियाँ दी जिसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जो इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, जिनकी मोहब्बत तक गया,
उन्होंने उन्हें बुलंदियों से नवाजा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अहले बैत के मानने वाले, मगर जिन्होंने वाकईन अपने उमूर को अंजाम दिया और जिम्मेदारियों को संभाला, उनका नाम आज तक लिया जा रहा है। सलमान के बाद दूसरा सलमान नहीं दिखाई दे रहा है, अबूजर के बाद दूसरा अबूजर नज़र नहीं आ रहा है, मिक़दाद के बाद दूसरा मिक़दाद नज़र नहीं आ रहा है, तेरे माँ के बाद दूसरा तेरी माँ नज़र नहीं आ रहा है। ये लोग ऐसे ही हम जैसे थे, लेकिन अहले बैत ताहिरीन की इताअत ने इन्हें इतना बुलंद कर दिया कि 14 सदियाँ गुजर गई हैं मगर इनका कोई मिसल पैदा न हो सका। तो जब उनके गुलामों का मिसल पैदा नहीं हो रहा है तो इन गुलामों के आकाओं का मिसल कहाँ से आ जाएगा? तवज्जो है ना, अहले बैत हमें उन बुलंदियों तक ले जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें अहले बैत ताहिरीन के दामन से वाबस्ता रहना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे जैसे करबला के लोग अहले बैत ताहिरीन के दामन से वाबस्ता थे। इमाम उनसे कह रहे हैं तुम चले जाओ वापस, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ये फौजें मेरे कत्ल के लिए आई हैं। मगर ये करबलाई अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए आगे बढ़ते चले गए ईमान के साथ, और बिलाखिर वो मंजिल आई जहाँ पे जाने के बाद उन्होंने शहादत हासिल करके वो दर्जात हासिल किए जिसके लिए मासूम इमाम फरमाते हैं, करबला वालों कितने बुलंद हो तुम, मेरी माँ तुम पे कुर्बान, मेरा बाप तुम पे कुर्बान। अज़ादारान इमाम अली मकाम हमारी बुलंदियों के लिए अहले बैत ताहिरीन ने ये दुख झेले हैं ताकि हम बुलंद हो सके, हम बाइज्जत हो सके, हम उनके नक्शे कदम पे चल सके। अहले बैत ने इसलिए ये दुख झेले। आले मोहम्मद या उनके साथियों में कोई कमी नहीं थी, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो जाते, इसलिए कि उनके पास कोई नहीं। वो चाहते थे कि जो दीन सही दीन है उसके लिए चाहे शहादत देनी पड़े मगर आगे नस्लों तक हम पहुँचा दें ताकि दीन के सिलसिले में ज़हनी तौर पे कोई कशमकश बाकी न रह जाए और सही दीन नस्लों तक मुंतकिल हो जाए। उसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी और इतनी अहम कुर्बानी दी कि जिसका जवाब न उससे पहले हमें दिखाई दे रहा है न उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है। अज़ीज़ों, एक बात अर्ज़ करूँ, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अइम्मा ने, खुद इमाम हुसैन ने कैसे कुर्बानी दी है। हमारे यहाँ तरीक़ा ये होता है कि अगर कोई आदमी, किसी आदमी के बारे में हमको ये पता चल जाए कि ये आदमी अब हमें छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा और ये हमारा बहुत अजीज है, तो दस्तूर ये होता है कि हम जान यानी जान माल जो कुछ भी निछावर कर सकते हैं वो उसको बचाने के लिए निछावर करते हैं, हर कीमत पे उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अल्लाह को मंजूर है कि नहीं ये नहीं बचेगा, ये हमारी बारगाह में आएगा और बिलाखिर वो मर जाता है, तो आदमी को धक्का लगता है, दिल दुखता है, ठेस पहुंचती है, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन फिर सोचता है सबके घर में ऐसा होता है तो फिर उसे सुकून होता है, फिर उसको कुछ यादें आती हैं, फिर ठेस पहुंचती है, आंसू आते हैं, फिर कोई चीज़ तसल्ली वाली आती है, फिर उसको सुकून होता है। ऐसे बार बार कुछ यादें आती हैं तो ये रोता है और कभी कभी कोई ऐसी बात आती है जिससे इसको तसल्ली होती है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहता है। इस सिलसिले को ख़त्म करने का हमने ज़रिया बनाया। वो ज़रिया क्या है? आने के बाद हमने ऐलान किया फला मोमिन का इंतकाल हो गया, मोमिनीन ने सुना, आए, हमने देखा इतना बड़ा मजमा आया है तो हमारा गम हल्का हो गया। उसके बाद हमने जनाजे का ऐलान किया, जनाजे में उससे बड़ा मजमा देखा, हमारा गम और हल्का हो गया। फिर हमने सय्युम और शहलुम का ऐलान किया और वहां मजमा और देखा तो हमारा गम और हल्का हो गया। इस तरह हमारा गम ज़ाइल हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, तो गम ज़ाइल कब होता है? जब ताज़ियत देने वालों को मजमा बढ़ता है। खुदा न करे किसी बेटे का बाप ऐसे आलम में मारा जाए कि न उसे दफन करने वाला कोई हो, न उसका जनाजा उठाने वाला कोई हो, न उसे गुस्ल देने वाला कोई हो, न उसकी तदफीन करने वाला कोई हो। बेटा हो मगर इतना मजबूर कि हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खानदान। तो इस बेटे का दिल
कभी भी मुतमईन नहीं होगा और हमेशा गम से भरा हुआ रहेगा। अगर हम अपने जनाजे के बाद किसी और जनाजे में गए और हमने देखा वहां मजमा कम है, तो दिल में बात आई, मेरे वालिद के जनाजे में तो इतना बड़ा मजमा था, इनसे कहीं ज्यादा मजमा था। आज फिर दिल मुतमईन हो रहा कि यहाँ मजमा कम है, मगर हमारे वालिद के जनाजे में इससे बड़ा मजमा था। लेकिन अजीजों, जहाँ कोई दफन करने वाला न हो, अगर वो बेटा किसी मजमे में एक आदमी को भी दफन करने वाला देखेगा तो सोचेगा यहाँ एक आदमी तो है जो गुस्ल दे रहा है, यहाँ एक आदमी तो है जो जनाजा उठा रहा है, यहाँ एक आदमी तो है जो कफन पहना रहा है, यहाँ एक आदमी तो है जो आदमी को दफन करने जा रहा है। हाय मेरे बाबा का जनाजा कि कोई ना था जो गुस्ल देता। ये वो दर्द है जो जिंदगी भर सीने में महफूज रहने वाला है, निकलने वाला है। यही वजह है कि मेरे चौथे इमाम वाक़या करबला के बाद बराबर इस चीज को याद करते रहे। अगरचे हम जब चौथे इमाम का जिक्र करते हैं तो एक बात कहते हैं कि जब मौला से पूछा गया, मौला सबसे ज्यादा गम कहाँ पड़े आपके ऊपर, तो इमाम फरमाते हैं शाम, शाम, शाम। और फिर इमाम का शेर पढ़ते हैं, उस शेर की गहराइयों में जाएं तो आपको एहसास होगा इमाम क्या फरमा रहे हैं। इमाम फरमाते हैं औकात ज़लीलन फी दमिश्क कअन्ननी मेरा ज़ंज अब्दुल गाब अन्हु नसीरू, मुझे बाजार दमिश्क में इस तरीके से घसीटा जा रहा है जैसे कोई गुलाम हो जिसका कोई आका न हो। हालांकि मेरे जद रसूलुल्लाह है, मेरे दादा अमीरुल मोमिनीन है और मेरे बाबा हुसैन शहीद। तो मशहूर ये है कि हुसैन इमाम ने यह गम कभी फरामोश नहीं किया। कौन सा गम? शाम का। लेकिन ये भी तय है कि जवान बेटा अपने बाप के उस लाशे को कभी नहीं भूलता जिसको दफन करने वाला कोई न हो। यही वजह है कि सारे मसाइब व आलाम गुजर चुके हैं, करबला, शाम, कूफा सब कुछ गुजर चुका। इमाम इत्मीनान से आके मदीने में रहने लगे। काफी अरसा गुजर गया। एक दिन मदीने की गली से गुजर रहे थे इमाम, तो देखा एक आदमी खड़ा हुआ लोगों से कह रहा है, अय्युहन्नास इरहमूनी अना रजुलुन गरीब, ऐ लोगो मुझ पे रहम करो, मैं एक अजनबी और मुसाफिर आदमी। तो इमाम उसके करीब गए, कहा भाई तू हमारे शहर में अजनबी है, मुसाफिर है। उसने कहा तुझे कोई नहीं पहचानता? कहीं मुझे कोई नहीं पहचानता। अचानक इमाम ने एक सवाल किया, ए भाई माना कि तुझे कोई नहीं पहचानता, लेकिन अगर अभी तुझे मौत आ जाए तो इतना बता दे तुझे कफन मिलेगा कि नहीं, तेरा जनाजा उठेगा कि नहीं, तुझे गुस्ल दिया जाएगा कि नहीं, तुझे दफन किया जाएगा कि नहीं? तो वो कहता है माना कि मुझे कोई नहीं जानता, मगर ये मुसलमानों का शहर है, मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान मुसलमानों में भरे, कफन न पाए कैसे होगा, जनाजा न उठे कैसे होगा, गुस्ल न दिया जाए कैसे होगा? मेरे इमाम ने करबला का रुख किया, फवासफा हो या बता तब का सला सदाइया में मिलादहुम। अरे बाबा ये अजनबी कह रहा है मुझे गुस्ल मिलेगा, मुझे दफन किया जाएगा, मेरा जनाजा उठेगा, मगर बाबा अफसोस आप पे है, 3 दिन तक लाशा देखो लो कफन लेके घर में करबला पे पड़ा रहा, ना कोई दफन करने वाला, ना कोई जनाजा। अल्लाह ललकौम ज़ालिम हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करो।
اے کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے اس میں معبود اس مجمع میں جو بھی افراد ہیں، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، ہمارے بچے ہوں، خواتین ہوں، ان کے قرب و جوان میں بچے ہوں، ان کی گودیوں میں ننھے ننھے بچے ہوں، سب کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معبود سب کو صحت و سلامتی عنایت فرما، اور سب کی عمر میں برکت، اور سب کے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ معبود ہم سب کو دولت دین و ایمان سے ہر لمحہ فیضیاب رکھ، اور دینی اور مذہبی امور کا انجام دینے کی توفیق اور صلاحیت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین کا وہ بزرگ حضرات جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ مسجد کو آباد کر رکھا ہے، وہ نوجوان حضرات جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ امام باڑے کو آباد کر رکھا ہے، پروردگارہ ان سب کو اجر جمیل عطا فرما۔ معبود ان سب کو دین کے خدمت گزاروں میں شمار فرما اور دین کے عمل کرنے والوں میں شمار فرما۔ معبود حالات حاضرہ میں دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت طاہرین کے چاہنے والے مومنین و مومنات زندگی گزار رہے ہیں، پروردگارہ سب کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، سب کی جان، مال، عزت و عافیت اور نسلوں کا تحفظ فرما۔ ہماری مساجد اور ہماری امام بارگاہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مومنین میں جتنے مریض ہیں سارے مریضوں کو صحت و سلامتی و شفا عنایت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ کل ایک نام آیا تھا سکینہ۔